शेख सादी की कुछ हिकायात का मुताला कर उनके मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए जाएंगे और जो अफ़ाल उन्होंने अपने हिकायात में इस्तेमाल किए हैं उनकी तौसीक़ की जाएगी और उसका बामुहावरा लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा किया जाएगा। सबसे पहले कुछ बात हो जाए शेख सादी के बारे में। शेख सादी के हालात ज़िंदगी के बारे में। शेख सादी का ताल्लुक शिराज से है। शिराज ने बहुत ही नामवर अदबी उम्दा तरीके से की। शेख सादी को वो हमेशा अपने साथ रखा करते थे। जहाँ भी सफ़र में जाते शेख सादी उनके साथ हुआ करते थे। और इब्तदाई तालीम उन्होंने शेख सादी ने शिराज ही में हासिल की और उसके बाद बगदाद में जामिया निज़ामिया में तहसील इल्म के उस वक़्त के मुमताज़ उलमा थे उनसे कस्ब फ़ैज़ किया। शेख सादी की बेशतर ज़िंदगी इस्लामी दुनिया की सियाहत में गुज़री। सिलसिला सोहरवर्दिया में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मुरीद हुए। वो खुद भी सूफी थे। उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा क्योंकि वो बेशतर जो है उनकी ज़िंदगी वो सैर और सियाहत में गुज़री। तो ज़िंदगी सीखे हैं और जो मुशाहिदा और तजुर्बा उन्होंने किया और वही उनकी तख्लीकात में हमें झलक उसकी नज़र आती है। शेख सादी की वफ़ात 691 हिजरी में शिराज में हुई। सादी नज़्म में और नस्र में दोनों में ही बहुत ही मुमताज़ हैं। उन्होंने ग़ज़लें भी कहीं के कसाइद का जो रंग है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। यानी उन्होंने बादशाहों की मदह के बजाय उन्हें नसीहत की है और वाज़ किया है और बहुत ही अलग और अछूते अंदाज में उनको वो तंबीह भी करते हैं जो उन पर गिरां भी नहीं गुजरती। यहाँ हम शेख सादी को बहैसियत नसर निगार ज़िंदगी की मुख्तलिफ ज़िंदगी के मैदान में मुख्तलिफ हैसियतों से काम करने वाले लोगों को और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुखातिब किया है। मसलन पहले बाब में जो कि दर सीरत पादशाहान के नाम से है। बादशाहों के बारे में बताया होता है अमूमन और उनको अवाम की रियाया के लिए रियाया की खुशहाली के लिए क्या करना चाहिए, कैसा तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। दूसरा बाब है दर अखलाके दरवेशान, दरवेशों के अखलाक के बारे में। फिर तीसरा बाब है दर फ़ज़ीलत क़नाअत, क़नाअत की फ़ज़ीलत के बारे में। चौथा बाब है दर फ़वाइद खामोशी। बाब है दर तासीर तरबियत, बाब हफ्तम दर तासीर तरबियत यानी तरबियत के असर के बारे में कि तरबियत किस तरह से नौजवानों की तरबियत करनी चाहिए और उसकी तासीर क्या होती है और किस तरह से वो असरअंदाज होती है मुख्तलिफ माशरती हवालों से उसका जायजा लिया गया है। और बाब हश्तम है दर आदाब सोहबत के आदाब के बारे में
کی جو نثر ہے اس میں سے گلستان یعنی گلستان سعدی میں سے 5 حکایات آپ لوگوں کے لیے منتخب کی گئی ہیں جن کا ترجمہ ہم پڑھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 1 سے. یعنی در صف بزازان حلب می گفت ای خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت. رسم سوال از جهان برخاستی. خواہندے جو ہے یہ ہے خواستن مصدر سے نکلا ہے اور خواستن کا مطلب ہے چاہنا اور مضارع ہے خواہد اور خواہندے یعنی چاہنے والا مانگنے والا سائل یا بھکاری کو بھی خواہندے کہتے ہیں. نمبر 1 ہے. ہم شروع کرتے ہیں. خواہندہ مغربی در صف بزازان حلب می گفت. خواہندہ ہے خواستن مصدر سے نکلا اور خواستن کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا. خواستن ہے چاہنا اور خواہندہ ہے چاہنے والا یا مانگنے والا یا خواہش مند. بھکاری کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم. مغربی یعنی مغرب کا جس کا تعلق مغرب سے ہے. مغرب کا ایک سائل حلب کے پارچہ فروشوں کی صف میں می گفت ہے مزید استمراری. گفتن مصدر سے ہے. گفتن کا مطلب ہے کہنا یا بولنا. می گفت کہہ رہا تھا. اے خداوندان نعمت کہ اے خداوند کہتے ہیں ہم مالک کو فارسی میں. تو خداوندان نعمت کہ اے دولت مندو اے اہل نعمت اگر شمارا اگر آپ کے پاس اگر بودی انصاف ہوتا کہ اگر تم لوگ انصاف کرتے اگر تم لوگ منصف ہوتے وَمَارَ قناعت اور ہمارے پاس قناعت ہوتی اور ہوتے ہم نے توکل کیا ہوتا کہ اگر تم لوگ منصف مزاج ہوتے انصاف پسند ہوتے اور ہم لوگ قناعت پسند ہوتے تو رسم سوال کی رسم مانگنے کی رسم بھی از جہان برخاستی دنیا سے اٹھ جاتی. برخاستی یعنی اٹھ جاتی. برخاستن مصدر ہے جس کا مطلب ہے اٹھنا اور برخیزد ہے اس کا مضارع. تی یعنی اٹھ جاتی. تو سوال کی رسم دنیا سے اٹھ جاتی. اس کے بعد ایک قطع ہے جس کے اشعار ہم دیکھتے ہیں کہ ای قناعت توام گردان. اگلا مصرع ہے کنج صبر اختیار لقمان است کے ورائے تو هیچ نعمت نیست ہر کے را صبر حکمت نیست. جی. ای قناعت ای یعنی اے استعمال کی جاتی تھی لیکن اب جدید فارسی میں ہم یہ
مجہول کی بجائے یا معروف استعمال کر اے قناعت کہ اے قناعت توانگرم توانگرم کہ مجھے توانگر گردان یعنی بنا دے مجھے توانگر کر دے مجھے دولت مند بنا دے یہ دعائیا ہے کہ مجھے قناعت کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں کنج صبر کنج کہتے ہیں کونا یا گوشہ صبر کا گوشہ اختیار لقمان است کہ حضرت لقمان کا کے اختیار میں ہے کہ صبر کا گوشہ تو حضرت لقمان کا اختیار کردہ ہے ایک اعلیٰ ترین انسانی صفت ہے قناعت اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ قناعت کرنے والا اپنی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کے تابع کر لیتا ہے اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں کہ ورائے تو ہیچ نعمت نیست کرا صبر نیست حکمت نیست کہ ورائے تو ہیچ نعمت نیست ورائے تو یعنی تیرے علاوہ تیرے سوا ہی کوئی بھی نعمت نیست کوئی نعمت نہیں ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اللہ ہمیشہ صبر کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے اور قناعت کی فضیلت میں ایک حدیث قدسی ہے کہ میری عزت کی قسم جو شخص میرے غیر سے لو لگائے گا اس کی امیدیں منقطع کر دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے دوں گا جی دوست عاقبت الامر ان یکی اللہ میں گشت و آن دیگر بیسر شد پس آن توانگر بے چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی من به سلطنت رسیدم و این حکمت به ماند گفت ای برادر شکر نعمت باری عز اسمه همچنان بر من افزون تر است که میراث بران یافتم یعنی علم و ترا میراث فرعون و حامان رسیدے یعنی مصر جی یہ تو تھا ایک بار کہ اس کو اب صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں اب ہم دیکھتے ہیں اس میں مشکل الفاظ کون سے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں کے معنی دو امیرزادے دار مصر بودند کہ مصر میں در کا مطلب ہے میں در کا ایک لفظی دروازہ بھی ہے یہاں پہ ہے میں مصر میں دو امیر بود ہے تھا اور جمع کا صیغہ ہے بودند تھے
مصر میں 2 امیر زادے تھے، یہ کی ایک نے علم آموخت، آموخت آموختن مصدر سے نکلا ہے، اور سکھانا، اور اس کا مضارع ہے آموزد۔ آموخت ہے فعل ماضی مطلق۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مصدر کے آخر سے جب ہم نون کو حذف کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ماضی مطلق۔ یہ کی علم سیکھا، دیگر مال اندوخت، اور دیگر ہے دوسرا، اور دوسرے نے مال اندوخت، اندوختن مصدر ہے، اندوختن جس کا مطلب ہے جمع کرنا، اور اس کا مضارع ہے اندوزد، اندوخت۔ پھر فعل ماضی مطلق ہے، اندوختن کا نون ہٹا دیا گیا ہے اور ماضی مطلق عاقبت الامر، آخر کار، عاقبت آخر، امر کار، آخر کار، ان یہ کی یہ ایک ایک علامہ بن گیا۔ اب علامہ کون بن گیا؟ یہ ان جو ہے آپ کو پتا ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ سکھا تھا، وہ علامہ بن گیا۔ گشتن مصدر ہے جس کا مطلب ہے ہو جانا، اور اس کا مضارع ہے گردد، تو ہو گیا یا بن گیا۔ اور یہ گشت جو ہے یہ وہی ماضی مطلق ہے، نون ہٹا دیا گیا ہے گشتن سے، اور صیغہ ہے واحد غائب کہ ایک علامہ بن گیا۔ وآن دیگر، قارت در فقیہ نظر کردی و گفتی، پس آن ہے وہ یا اس، توانگر، توانگر سے مراد ہے جو دولت مند تھا، ثروت مند تھا، بس وہ امیر بے چشم حقارت، چشم ہے آنکھ یا نظر کو بھی کہتے ہیں ہم، حقارت، حقارت کی نظر سے، کہ وہ حقارت کی در فقیہ، فقیہ کو، عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، نظر کردی، نظر کردن دیکھنا، و گفتی اور کہا کرتا تھا، کہ وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا اور کہتا تھا، من بے سلطنت رسیدم، من ہے میں، یہ ضمیر ہے، بے سلطنت، سلطنت تک، رسیدم، رسیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے اور اس کا مضارع ہے رسد، اور انہوں نے ہٹا دیا تو رسید رہ گیا، اور جو واحد غائب ہے صیغہ واحد غائب ہے، اور جب اگر ہم اس کی گردان کریں اور تو آپ کو پتا ہے تمام علامات صیغہ کا یہ جو میم ہم لگاتے ہیں علم کے لیے، تو رسیدم کہ میں پہنچ گیا، میں سلطنت تک پہنچ گیا، کہ میں نے سلطنت پا لی۔ وَإِنْ ہم چنان، وَإِنْ اور یہ، ہم چنان یوں ہی، ایسے ہی، اسی طرح سے،
در مسکنت بماند، مسکنت عاجزی، عجز میں، یہ اسی طرح سے عاجزی میں ہی رہا، مسکینی ہی میں رہا کہ میں نے سلطنت پالی، اور یہ اسی طرح ذلت میں رہا۔ گفت، گفتن مصدر ہے، ماضی مطلق ہے، صیغہ واحد غائب ہے۔ اس نے کہا، ای برادر، اے برادر ہے بھائی، فارسی میں بھائی کو برادر کہتے ہیں، جیسے انگلش میں بردر کہتے ہیں۔ تو اے بھائی، شکر نعمت باری، عز اسمہ، همچنان بر من افزون تر است۔ شکر نعمت باری عز اسمہ یعنی جس کا نام بلند ہے، جس کا نام عظمت والا ہے، شکر نعمت، اس کی نعمت کا شکر، یعنی خدا تعالی کی نعمت کا شکر۔ ہم چنان اسی طرح سے، اس نے کہا کہ اسی طرح سے مجھ پر خدا کا شکر زیادہ واجب ہے، افزون تر زیادہ ہے کہ میراث پیغمبران یافتم، میراث یعنی وراثت یعنی ورثہ، اور پیغمبران، پیغمبر کی جمع ہے پیغمبران۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کرتے ہیں جمع بنانے، فارسی جمع بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر اور بھی ہاں بھی لگاتے ہیں ہم، الف ہاں، ہاں عموماً ہم بے جان چیزوں کی، بے جان اسماء کی جمع بنانے کے لیے لگاتے ہیں۔ پیغمبران یافتن مصدر سے ہے، اور جس کا مطلب ہے پانا یا حاصل کرنا۔ جب آپ اس کے آخر سے نون ہٹا دیں گے تو وہ بن جائے گا ماضی مطلق، اور صیغہ ہے یافت بن گیا صیغہ واحد غائب، اور یافتم واحد متکلم کا صیغہ لگا دیا ہم نے، میم اس کے ساتھ لگا دیا، یعنی میں نے پائی۔ تو ترجمہ اس کا ہوگا کہ مجھ پر خدا کا شکر زیادہ واجب ہے کہ میں نے پیغمبروں کی میراث پائی۔ پیغمبروں کی میراث کیا ہے؟ علم، یعنی علم، و ترا، اور تیرے لیے یا تو نے، میراث فرعون و حامان رسیدے، فرعون اور حامان کی میراث تک تو پہنچ گیا۔ فرعون آپ جانتے ہیں شاہان مصر کا لقب تھا فرعون، اور فرعون ایک مصر کا بادشاہ تھا، نامور بادشاہ تھا، جو ظلم و ستم میں کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے تا قیامت، اور اس کا وزیر کا نام تھا حامان۔ تو فرعون اور حامان کا ورثہ تو نے پایا، یعنی بادشاہت، یعنی ملک مصر، یعنی مصر کی بادشاہت۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں کو جو بھی کوشچن پوچھنے ہو اس کے بارے میں آپ لوگ کائنڈلی لکھتے جائیں، آخر میں جب یہ ختم ہو جائے گی تمام حکایات تو پھر اس کے سوالات کے جوابات کی طرف ہم آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کچھ اشعار ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے والے بھی آپ نے جو پڑھی ہے حکایت، اس میں بھی کا جو روش ہے، جو ان کے لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ روایت
یا کہانی بیان کرتے ہیں، کسی اور کی زبانی کسی اور کی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو، کوئی نہ کوئی نصیحت آموز ایک بات ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یوں مت کرو اور یوں کرو کا محاورہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ من آن مورم کے در پایم بے مالند نہ نہ زم کے از نیشم بے نالند کجا خود شکر این نعمت گزارم کہ زور مردم آزاد میں چونٹی ہوں۔ میم جو ہے یہاں پر مور کے ساتھ جو میم ہے یہ ضمیر متصل ہے کہ میں وہ چیونٹی ہوں کہ در پایم بے مالند، دار کا مطلب ہے میں، پایم پھر سے متصل ہے کہ مجھے پاؤں میں، بے مالند مالیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے روندنا، مسلنا، پامال کرنا، بے مالند کہ مجھے پامال کریں یا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کجا ندارم ہم جی، تو یہ بن جائے گا جب نون دال اس کے ساتھ لگا دیا گفتند بن گیا صیغہ جمع غائب۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بیمار سے کہا دلت چہ می خواہد، دلت می خواہد خواستن مصدر ہے جس کا مطلب ہے چاہنا
اور اس کا مضارع ہے خواہد. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر مضارع سے پہلے ہم می لگا دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے فی الحال. می خواہد چاہتا ہے، یہ ہے صیغہ واحد غائب. چاہتا ہے کہ تیرا دل، دلت تیرا دل، چے می گو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل کچھ بھی نہ چاہے، کوئی چیز بھی نہ چاہے، کوئی خواہش پیدا نہ ہو کسی قسم کی، کوئی آلائش جو ہے، ہر طرح کی آلائشات جو ہے اس سے میرا دل پاک ہو جائے. اس کے بعد شعر ہے معدے یا معدہ چو پرگاشت. معدہ چو پرگاشت تو شکم درد سود ندارد. ہمیں اسباب راست معدے چو پرگشت، چو ہے جب، کہ معدہ جب، پرگشت، پر ہے، پر کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا، لبریز ہو جانا. پرگشت گشتن مصدر سے ہے اور گشتن کا مطلب ہے ہو جانا. اور اس کے آخر سے جب نون تو یہ بن گیا ہے ماضی مطلق. پرگشت یعنی پر ہو گیا، کہ جب معدہ پر ہو گیا. اور شکم درد خاص، شکم ہے پیٹ، درد خاص، خاصتن کا مطلب ہے اٹھنا اور اس کا مضارع ہے خیزد. اور نون ہٹا دیا، خاص یعنی اٹھا، پیٹ میں درد اٹھا. اگلا مصرع سود نہ دارد. ہمیں اسباب راست، سود یعنی فائدہ، نہ دارد داشتن مصدر ہے جس کا مطلب ہے اور مضارع ہے دارد، اور کہ رکھتا ہے، اور نہ دارد نیگیٹو ہے، نہیں رکھتا، کہ فائدہ نہیں رکھتا، فائدہ نہیں ہے. ہمیں، ہمیں کا مطلب ہے تمام. تو تمام اسباب راست، اسباب راست یعنی جو اسباب راست یعنی جو بھی تدبیریں ہیں، جو بھی اسباب ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں رہا. کہ جب پیٹ میں درد اٹھا تو مناسب تدبیر بھی فائدہ مند نہیں رہی، مفید نہیں رہی، سود مند نہیں رہی. جی. اس کے بعد حکایت نمبر 4 ہے ہرگز. اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پہلے ہی، آپ لوگ اس کا تلفظ درست کر لیجیے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. ہرگز از دور زمان و روز از گردش ایام در هم نکشیده. مگر وقتی که پایم برهنه بود و استطاعت پایپوشی نداشتم آمدم دلتنگ. یکی را دیدم که پای نداشت، سپاس نعمت حق به جای آوردم.
وبار بی کفاشی صبر کردم. اس میں اس پیراگراف میں اس حکایت میں مشکل الفاظ کے معنی ہرگز ہرگز از کا لفظی مطلب ہے میں نے شکوہ نہیں کیا تھا. ہرگز از گردش ایام کی گردش سے زمانے کی گردش سے. در ہم ناکشیدے در ہم ناکشیدے در ہم کشیدن ہے مرکب مصدر ہے جو ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے اور جس کا مطلب ہے منہ موڑ لینا ناراض ہو جانا. تو روم از گردش ایام زمانے کی گردش ہی پھیرا تھا منہ نہیں موڑا تھا مگر
हाँ जी, सैर शिकम आदमी के जी, ख़्वान कहते हैं दस्तरख़्वान को, कि दस्तरख़्वान से दस्तरख़्वान पर साग-पात से भी कम तर है। कि पेट भरा हुआ जो शख्स है उसके सामने भुना हुआ मुर्ग भी दस्तरख़्वान पर साग के पत्ते से भी कम हैसियत रखता है। और जिस वानकेरा ये जो दूसरी है शलगम पुख्ते मुर्गे बिरयाना, तो उसके लिए जिस शख्स के पास कुछ भी नहीं है उसके लिए शलगम पुख्ते पका हुआ शलजम ही मुर्गे बिरयाना भुना हुआ मुर्ग के बराबर है। भुना हुआ मुर्ग है एक वो शख्स है जो कि दौलत से नेमत से मालामाल है और तरह तरह के खाने अनवा इकसाम की नेमतें उसके दस्तरखान पर नहीं है, इस्तेदाद नहीं है, तो वो तो उसके दस्तरखान पे अगर शलगम भी होगा पका हुआ तो उसके लिए मुर्ग के बराबर होगा। मुर्ग आगे चूंकि उसने पेट भर कर खा लिया है। इसी तरह एक और जगह पर शेख सादी ने कहा था कि ऐसे तुरा नाने जमीन खुश का इसकी गर्दान हो जाएगी दानम दानीम दानी दानीद दानद और दानंद दा जी, तो क्या हो जाएगा दानी के जो तुम जानते हो बेगूज बेगू गुफ्तन जिसका मतलब है कहना या बोलना। इसका मतलब जब हम उसके आखिर से दाल हटा देते हैं तो वो बन जाता है फेल अम्र। आपको पता है बनाने के लिए हमने उस दिन भी बताया था कि मुजारे के आखिर में जो दाल आ रही होती है उसको हम हज़्फ कर देते हैं और उस लफ्ज के आगाज में बे का इजाफा कर देते हैं तो वो फेल अम्र बन जाता है। बेगूज कि तुम कहो कुछ भी तुम जानते हो कह दो। उसने कहा गुफ्तन से है गुफ्त। उसने कहा तरसम सीदन मस्तर है जिसका मतलब है डरना और तरसद है इसका मुजारे तेरे और दाल तरसद मुजारे है। तरसम मुजारे की गर्दान अगर आप करेंगे है वही उसके आखिर से हमने दाल हटा के तो वो पैर अलामात सीगा लगानी है।
वाहिद मुतकल्लिम है सीगा तरसम, मैं डरता हूँ। आंचे, अजानचे यानी उससे के जो कुछ ना दानम, दानिस्तन मस्दर है, जानना, और दानद है उसका मुजारे, और अगर हम लगा देंगे उसके आवाज में नून तो वो मनफी बनता, कि जो मैं नहीं जानता, मैं जो मैं नहीं जानता, बेपुरसंद, पुरसीदन मस्दर है जिसका मतलब है पूछना, और मुजारे है पुरसद, और अगर हम उसकी गर्दान करते हैं तो हम लगाते हैं अलामत सी का, आपको पता है कि जमा गायब में हम पुरसन पूछें। अच्छा, अब मुजारे से हम फेल हाल का भी काम लेते हैं, मुजारे और फेल मुस्तकबिल के तौर पर भी इससे काम ले सकते हैं कि वो मुझसे पूछेंगे, कि बेपुरसन, कि वो पूछेंगे जो कुछ मैं नहीं जानता। वाह, शर्मसारी, बारम, शर्मसारी शर्मिंदा मस्दर है जिसका मतलब है ले जाना, और इसका मुजारे है बरद है मुजारे, और जब हम इसकी गर्दान करेंगे मुफेल मुजारे की तो उसमें हम दाल को हटा के हमने लगाई, मीम लगाया है हमने जो कि अलामत है वाहिद मुतकल्लिम की, बरम है शर्मिंदगी उठाऊंगा। तो उसने अपने बेटे, जब तुम उलमा की महफिल में जाओ तो तुम भी जो कुछ जानते हो वहां पर बयान करो, अपने इल्म और फजल का इजहार करो। तो उस शख्स ने कहा, उसके बेटे ने कहा कि मैं इस बात से डरता हूँ कि वो कहीं कुछ ये ना पूछ लें जो मैं नहीं जानता और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, इसलिए मैं वहां पर खामोश रहता हूँ। इसके बाद एक कथा है जी, जिसके पहले हम रीडिंग करते हैं। कि अपने चांद कील ठोक रहा था। तुमने वो सुना है कि एक सूफी अपने जूतों के नीचे कुछ मीखें या कीलें ठोक रहा था। आस्तीनश, गिरफ्त, आस्तीनश, आस्तीनश शीन जो है इसमें जमीर मुत्तसिल है। आस्तीनश, उसकी आस्तीन। गिरफ्त, गिरफ्तन मस्दर से है। गिरफ्तन मस्दर से है। गिरफ्त फेल माजी मुतलक है और सीगा है वाहिद गायब।
جی، آمدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے آنا، اور اس کا مضارع ہے ٹھیک. اور جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو اس کے آخر سے ہم دال کو ہم حذف کر دیتے ہیں، ہو جائے گا ٹھیک. اور آپ کو ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ اس میں 2 الف ہوتے ہیں نا، الف اور الف، یعنی 2 بار جب الف ملتا ہے تو پھر وہ الف مد بن جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، فعل امر بنانے کے لیے ہم مضارع کے آخر سے دال کو ہٹاتے ہیں اور اس کے آغاز میں ہم بے لگا دیتے ہیں. تو جو یہاں پر ہم بے کیسے لگائیں گے کہ جو 2 الف آ رہے ہیں اس میں جو پہلے والا الف ہے اس کو حذف کر کے اس کو ہم یہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو بے یہ اور الف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بیا آؤ، بیا یعنی آؤ. نعل بار ستورم بند، نعل بار ستورم، ستور کہتے ہیں مویشی کو، گھوڑے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. گھوڑے کی نال بندی کرو، کہ آؤ اور میرے گھوڑے کی نال بندی کرو. الگ کیجیے اور ان کے جو مصادر ہیں اور مضارع بھی لکھیے. یہ ہم نے بہت ہی تفصیل سے بتا دیا آج. جی، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کوشچن نمبر 4 ہے کردم، چنیدی، داشت، نوشتے بودند اور برم کون سے سیکھے ہیں، وضاحت کریں. اس سیکھے میں نے آپ کو آج بہت ہی تفصیل سے بتائے ہیں سب. اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کو کوئی کچھ پوچھنا ہے ان کے بارے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کے بعد کوشچن نمبر 5 دیکھیے. یہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. جملے ہیں کچھ اردو کے، ان کا فارسی ترجمہ کرنا ہے. ان کے میننگ میں آپ کو بتا دوں گی، اگر آپ کو کچھ پرابلم ہو تو دیکھ لیتے ہیں ہم. وہ میز ہے، وہ آپ کو پتا ہے وہ کے لیے ہم فارسی میں کیا استعمال کرتے ہیں، آن. میز کہتے ہیں، اور ہے یعنی است. ٹھیک، اور یہ کرسی ہے، یہ ان کرسی کہتے ہیں ہم صندلی کو. سواد نون دال لام اور چھوٹی ہے صندلی. است یعنی ہے. ٹھیک، بارش برس رہی ہے، بارش کو ہم کہتے ہیں باران. بارش ہے باران. اور برسنا باریدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے برسنا. برس رہی ہے یہ ہے فعل حال. اور فعل حال بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں مضارع چاہیے ہوتا ہے. اور باریدن کا جو مضارع ہے وہ ہے بارد. ٹھیک، بارد. اور می بارد، برس رہی ہے. دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. دریائے سندھ، دریا کہتے ہیں رود خانہ. دریا کو ہم کہتے ہیں رود خانہ. رے واؤ اور دال، رود
خانہ، خ الف خا اور نون ہے نا، خانہ. رود خانہ ہے دریا. رود خانہ سندھ پاکستان ہے. سب سے بڑا ہم کہتے ہیں، بڑے کو ہم کہتے ہیں بزرگ، اور یہ ہو جائے گا بزرگ ترین. ٹھیک ہے، بزرگ ترین دریا ہے رود خانہ. یعنی ہے ہم، ماں پاکستانی ہیں، پاکستانی. ہم ہیں یعنی ہستیم. ہستم کا مطلب ہے میں ہوں، اور ہستیم یعنی ہم ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ماں پاکستانی ہستیم. ٹھیک جی بچوں، یہ اس کے لیے آپ لوگوں کو جو کتابیں درکار ہیں وہ حیات سعدی ہے، گلستان سعدی ہے. مولانا قاضی سجاد حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے گلستان سعدی کا. تو یہ آپ لوگوں کے کام آئیں گی اسائنمنٹ بنانے کے لیے. جی کس کا پورا فکرہ، اب میں دیکھتی ہوں جی آپ لوگوں میں کیا کوسچنس ہیں آپ لوگوں کے.